कमरे में कब से नन्हा अरमान रो रहा था। यमान शाह जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां हो गए। वो तेजी से आगे बढ़ा और अरमान को बाहों में उठा लिया, मगर अरमान की हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यमान ने नरमी से उसका चेहरा साफ किया और धीरे धीरे झुलाने लगा, लेकिन अरमान की सिसकियां कम न हुई। वो बेचैनी से कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन इरहा कहीं नजर नहीं आई। यमान की पेशानी पर बल पड़ गए। वो अरमान को गोद में संभालते हुए कमरे से बाहर निकला और सख्त लहजे में इरहा को आवाजें देने लगा। इरहा, कहाँ हो तुम? अरमान कब से रो रहा है। किचन से बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी और अगले ही लम्हे इरहा दौड़ी दौड़ी आई। उसके हाथ आटे से भरे हुए थे और चेहरा साफ परेशानी का पता दे रहा था। क्या हुआ? अरमान को क्या हुआ? इरहा ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं, बहुत देर से रो रहा है। तुम कहाँ थीं? यमान की आवाज में बेचैनी झलक रही थी। इरहा ने जल्दी से हाथ साफ किए और अरमान को यमान की बाहों से लेकर अपने सीने से लगा लिया। उसके नर्म आगोश में जाते ही अरमान ने आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद कर दिया। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि इसे अकेला मत छोड़ा करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। लगता है कि अपने तरीके से समझाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, वो आज तहमीना काम पर नहीं आई तो मैंने सोचा कि कहीं पप्पू खुद न ये सब कुछ करने लग जाएं, बस इसीलिए। इरहा ने लरजती आवाज में वजाहत देने की कोशिश की। यमान की तेज नजरों के सामने वो मजीद निढाल महसूस करने लगी। इरहा ने आहिस्ता आहिस्ता से अरमान को झूले में लिटाया, उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा भूसा दिया और फिर पलट कर धड़कते दिल के साथ यमान शाह की तरफ देखा, जो खामोशी से ये मंजर देख रहा था। उसकी नजरों में गुस्से के बजाय अब कुछ और था, जिसे समझकर इरहा इग्नोर करके बाहर जाने लगी कि तभी यमान शाह ने फौरन उसकी कलाई थाम ली। इरहा के कदम वहीं रुक गए, दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। यमान शाह ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और वो कटी हुई डाली की तरह सीधा यमान शाह के चौड़े सीने से जा लगी। इरहा ने घबराकर नजरें झुका ली, सांसें बेतरतीब हो गईं और पलकें लरजने लगीं। यमान शाह ने आहिस्ता आहिस्ता अपना बाजू उसके गिर्द लपेट लिया, जिससे इरहा की हालत और भी गैर हो रही थी। कहाँ जा रही हो मेरी? तलब पूरी किए बगैर यमान की गंभीर आवाज इरहा के कानों से टकराई, जिससे वो मजीद घबरा गई। इरहा ने कांपते हुए लब खोले। इरहा के दिल की धड़कन यमान शाह के सीने से टकरा रही थी। उसकी धड़कन की तेजगी महसूस करते हुए यमान शाह ने अपना हिसार और भी तंग कर लिया। फुप्पो के कमरे में जा रही थी, उसने बामुश्किल सरगोशी की, मगर यमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। फुप्पो इंतजार कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। यमान शाह ने धीरे से इरहा की थोड़ी को उंगलियों की नरमी से छुआ और उसका चेहरा ऊपर कर लिया। उसकी पलकें लरजने लगीं। तुम्हें अंदाजा भी है, जब तुम सामने नहीं होती तो दिल कैसे बेचैन हो जाता है। यमान शाह की आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी, जिसने इरहा के दिल को बेचैन करके रख दिया। इरहा का गला खुश्क होने लगा। इरहा के कपकपाते होंठ देखकर यमान शाह के गले में कांटे चुभने लगे और फिर दिल की आवाज पे लब्बैक कहते हुए इरहा के होंठों पे झुका और अपनी प्यास बुझाने लगा। इरहा की हालत गैर होने लगी। अगर यमान शाह ने उसे पकड़ न रखा होता तो शायद वो गिर ही जाती। खुद को अच्छी तरह सैराब करके यमान शाह जब पीछे हुआ तो इरहा की झुकी नजरों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपने अंगूठे से उसके होंठों की नमी को साफ करते हुए यमान शाह ने आहिस्ता से उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। तुम्हें पता है कि तुम मेरी जिंदगी का सुकून हो। इरहा का दिल पिघलने लगा। उसे नजरें झुकाकर सर इस बात में हिला दिया। यमान शाह ने इरहा को धीरे से उठाया और उसे लेकर बेड तक लाया और नरमी से बेड पर लेटा दिया और खुद लाइट ऑफ करते हुए इरहा पर झुका और उसके वजूद पर अपना नर्म गर्म लम्स छोड़ने लगा, जिससे इरहा के वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे यमान शाह की जसारतें बढ़ती जा रही थी, इरहा की सिसकियां बुलंद हो रही थी और यमान शाह उसकी सिसकियों से सुकून हासिल करते हुए खुद को इरहा के वजूद में तहवील कर गया। यूं ही सारी रात यमान शाह ने इरहा के वजूद पर कब्जा जमाए रखा
اور صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے یمان شاہ نے ارہا کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور گہری نیند میں ڈوب گیا۔ ارہا بھی تھکن سے چور تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور واپس آ کر یمان کے ساتھ لیٹ گئی، لیکن ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ارمان کے رونے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ ارمان کے رونے کی مسلسل آواز سے یمان کی بھی نیند ٹوٹنے لگی۔ اس نے ناگواری سے کروٹ بدلی اور بند آنکھوں سے بولا، ارہا اٹھو اور ارمان کو دیکھو، کیوں رو رہا ہے؟ ارہا نے تھکی ہوئی آنکھوں سے یمان کی طرف دیکھا، مگر ایک پل میں ماں کی ممتا نے تھکن کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ فوراً اٹھی، ارمان کو باہوں میں لیا اور نرمی سے سینے سے لگا لیا۔ شاید بھوک لگی ہے، ارہا نے آہستہ سے کہا اور کرسی پر بیٹھ کر ارمان کو فیڈ کروانے لگی۔ یمان نے چند لمحے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر پھر اسے ارہا کا تھکا ہوا چہرہ یاد آیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور ارہا کے قریب آ گیا۔ نہیں، یہ آپ سے چپ نہیں ہوتا، میں ابھی اسے سلا دوں گی۔ ارہا یہ ساری رات سویا ہے، اب کہاں سوئے گا؟ چلو ایسا کرو، تم اسے ماما کو پکڑا دو۔ ارہا ارمان کو لے کر نیچے چلی گئی اور یمان شاہ پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سلمیٰ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جائیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ارہا تھکی تھکی سی اندر آئی۔ باہوں میں نرما ارمان لپٹا ہوا تھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ پھپھو، آپ ذرا اسے پکڑ لیں، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ ناشتہ تیار ہوا یا نہیں، ارہا نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں رات بھر کی جاگنے کی تھکن نمایاں تھی۔ سلمیٰ بیگم نے محبت سے مسکرا کر ارمان کو اپنی گود میں لے لیا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے بیٹا، ناشتہ میں ملازمہ سے کہلوا دوں گی، تم جا کر تھوڑی دیر سو جاؤ، ارمان میرے پاس رہے گا۔ لیکن پھپھو، یہ آپ کو پریشان کرے گا نا؟ ارہا نے فکر مندی سے پوچھا۔ سلمیٰ بیگم نے نرمی سے ارمان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ارے، یہ تو فرشتہ ہے، اگر روتا بھی رہا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس تم جا کر آرام کرو، میں تمہیں ضرورت ہوئی تو بلا لوں گی۔ ارہا نے تھوڑی جھجک کے بعد سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے بیڈ پر لیٹی، نیند نے فوراً اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد یمان شاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے ارہا کو دیکھا جو بے حد سکونی سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی تھکن کے آثار ابھی بھی واضح تھے، مگر نیند میں وہ جیسے کسی معصوم بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ یمان دھیرے سے اس کے قریب ہوا اور آہستہ سے کمبل ٹھیک کیا۔ پھر اس نے ارہا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے گالوں کو چوما، پھر آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ارہا نیند میں ہی یمان شاہ کے سینے سے آ لگی اور یمان شاہ نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر خود میں بھینچ لیا جیسے کوئی قیمتی چیز ہو۔ کتنی بے خبر سو رہی ہو تم، یمان نے مدھم سرگوشی کی، لیکن ارہا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یمان کے ہونٹوں پر ایک شریر مسکراہٹ پھیلی اور پھر ارہا کے ہونٹوں کو ہلکا سا کاٹا۔ ارہا نے نیند میں ہی ہلکی سی حرکت کی جیسے اس کی قربت کو محسوس کر رہی ہو، مگر وہ پوری طرح جاگی نہیں، بس بے ساختہ اور مزید اس کے قریب سرک آئی اور یمان شاہ نے بھی اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ ارہا نے نیند میں ہی یمان شاہ کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے ایسا کرنے سے یمان شاہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یمان شاہ کے تنگ حصار سے ارہا کی پلکیں دھیرے دھیرے لرزنے لگیں اور پھر وہ آہستہ سے آنکھیں کھولے۔ سامنے یمان شاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کا دل جیسے اچانک دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ وہ میں نیچے، ارہا بے ربط ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بتانے لگی۔ چپ، خبردار اٹھنے کی کوشش کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ شاہ جی، ارہا نے کانپتی آواز میں کہا، مگر یمان شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر ہونٹوں کو لاک کر دیا۔ کچھ دیر بعد پیچھے ہو کر ارہا کی طرف دیکھا۔ سو جاؤ چپ کر کے، اپنے سینے پر ارہا کا سر رکھ کر یمان شاہ نے کہا اور خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن اب نیند کہاں آنی تھی۔ یمان شاہ ارہا کی پھپھو کا بیٹا، ضدی، خود سر اور بے حد غصیلا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کا عادی تھا اور اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف جاتا تو اس کا غصہ خطرناک حد تک بڑھ جاتا۔ ارہا اس سے 10 سال چھوٹی تھی اور جب بھی یمان ان کے گھر آتا وہ سہم کر کسی کونے میں چھپنے کی کوشش کرتی۔ ارہا کی معصوم ڈری ڈری سی حالت یمان کو
بے حد اچھی لگتی تھی۔ اسے ارہا کی جھکی ہوئی نظریں، کانپتی ہوئی آواز اور لرزتے ہاتھوں میں جانے کیوں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ارہا کے قریب جاتا، اس سے بے وجہ سوال کرتا، جس سے ارہا گھبرا کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی اور وہ اسے سہما ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کا دل کیوں ارہا کی طرف کھنچتا جا رہا ہے۔ ارہا کبھی کبھار ہمت کر کے یمان کی طرف دیکھ بھی لیتی، مگر اس کی سخت نظر دیکھ کر فوراً دوبارہ سر جھکا لیتی۔ یمان کو یہ بے بسی، یہ خوف، یہ سب کچھ عجیب حد تک پسند تھا، جیسے وہ ارہا کی معصومیت کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہو، اسے ہمیشہ اپنے قابو میں دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ارہا اس کو اٹریکٹ کرتی ہے یا وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس بات کو وہ خود ہی سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ ارہا کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی، جب اچانک ایک دن اس کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا، مگر گھر کی ذمہ داریاں بڑھنے لگیں۔ ارہا کے والد تو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور اب ماں کی بگڑتی ہوئی صحت نے ارہا کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ ایک رات ماں کی طبیعت اچانک مزید بگڑ گئی، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، لیکن ان کی سب سے بڑی فکر اپنی بیٹی کے لیے تھی۔ انہوں نے کمزور ہاتھوں سے اپنی نند سلمیٰ بیگم کو قریب بلایا۔ سلمیٰ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جاؤں، لیکن مجھے ارہا کی بہت فکر ہے۔ وہ معصوم ہے، دنیا کے رنگ و روپ کو نہیں جانتی۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں۔ اگر تم چاہو تو ارہا کا نکاح یمان سے کرا دو، تاکہ میں سکون سے جا سکوں۔ اپنی بھابھی کی یہ بات سن کر سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بھابھی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ ارہا کی ماں نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے سلمیٰ، میں بس ارہا کے لیے پریشان ہوں۔ وہ بہت نازک ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد وہ اکیلی رہ جائے۔ کیا تم اسے اپناؤ گی؟ سلمیٰ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں بھابھی، میں ارہا کو اپنی بہو بناؤں گی۔ مجھے تو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ وہ میرے گھر کی بیٹی بنے۔ گھر آ کر سلمیٰ بیگم نے یمان سے بات کی تو وہ حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ یمان کی پیشانی پر الجھن کی واضح لکیریں تھیں۔ وہ بے شک ارہا کی معصومیت کو پسند کرتا تھا، مگر کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے نرمی سے یمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ارہا 18 برس کی ہو چکی ہے، وہ بالغ ہے اور یہ عمر کا فرق شادی کے بعد کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے ساتھ رہنے کے بعد یہ بھول جاتا ہے کہ لڑکی چھوٹی تھی یا لڑکا بڑا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے اور تم اس کے لیے سب سے مضبوط سہارا ہو۔ یمان نے ماں کی بات سنی، مگر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارہا کے پاس اس کے سوا کوئی نہیں تھا، مگر کیا وہ اس معصوم ڈری ڈری سی لڑکی کو قبول کر پائے گا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد یمان شاہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اگر یہ مامی کی آخری خواہش ہے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اسی شام اسپتال کے خاموش کمرے میں یمان اور ارہا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کلمات مکمل ہوتے ہی ارہا کی ماں کے چہرے پر سکون کی لہریں دوڑ گئیں، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان کی بیٹی اکیلی نہیں رہے گی۔ ارہا کو وہیں سے رخصت کر کے یمان کے گھر لے جایا گیا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ گھر پہنچتے ہی سلمیٰ بیگم نے دروازہ کھولا اور یمان کے ساتھ اندر آئیں۔ ارہا نے قدم دہلیز کے اندر رکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ وہ ہر چیز کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے سب کچھ دھندلا ہو۔ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر ارہا کا ماتھا چوما۔ یہ گھر اب تمہارا ہے بیٹا، یہاں تمہیں اپنی ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ ارہا نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سلمیٰ بیگم نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما اور صوفے پر بٹھایا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تم نے۔ ارہا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں پھپھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس امی کی طبیعت کی فکر ہے، وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اور آج تو ویسے بھی وہ اسپتال میں اکیلی ہوں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک دفعہ فون کر کے پتہ کر لیتے تو تسلی ہو جاتی۔ سلمیٰ بیگم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
ابھی رات کافی ہو چکی ہے، اسپتال میں شاید بات نہ ہو سکے، صبح ہوتے ہی چلیں گے۔ ابھی تم تھوڑا آرام کر لو۔ ارہا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں پر آ کر اٹک گئے۔ یمان خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس نظریں کبھی ارہا پر جاتی، کبھی زمین پر۔ پھر سلمیٰ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ یمان، تم ارہا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، وہ بہت تھک گئی ہے، آرام کرے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ یمان نے سر ہلایا اور ارہا کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، چلو۔ ارہا نے آہستہ سے قدموں سے اس کا پیچھا کیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ دروازے کے پاس ہی رک گئی، جیسے اندر آنے سے گھبرا رہی ہو۔ یمان نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر ارہا کی کلائی پکڑ کے کمرے میں لے آیا۔ تم چاہو تو بیڈ پر آرام کر سکتی ہو، یمان نے خشک لہجے میں کہا، پھر خود صوفے پر جا کر بیٹھا۔ ارہا نے خاموشی سے چادر ٹھیک کی اور بیڈ کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے، دل ماں کے لیے تڑپ رہا تھا اور ذہن مستقبل کی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ یمان نے ایک نظر ارہا کی طرف دیکھا، جس کا جھکا ہوا سراپا اس کی نازک حالت کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر خاموش ہو گیا اور گہری سانس لی۔ لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں روشنی بالکل مدھم ہو گئی، مگر ارہا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر بعد یمان شاہ نے ہاتھ بڑھا کر ارہا کو اپنے قریب کر کے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا کہ سو جاؤ، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارہا تو اس کے اتنا قریب ہونے پہ ہی سانس رک گئی تھی، پہلی بار وہ کسی مرد کے اتنا قریب ہوئی تھی۔ ارہا سانس لو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ ارہا نے پھر بھی جب سانس نہ لی تو یمان شاہ نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا کہ اب اگر تم نے سانس نہ لی تو مجبوراً مجھے اپنی سانسیں تمہیں منتقل کرنی پڑیں گی، پھر کوئی گستاخی ہو گئی تو مجھ سے شکایت مت کرنا۔ یہ سنتے ہی ارہا نے جلدی سے سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ارہا کی اس حرکت پہ یمان شاہ نے مسکرا کر اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور ارہا کے بالوں کو سہلا کر اسے پرسکون کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ارہا سو گئی اور یمان شاہ بھی آنکھیں موند گیا۔ صبح ارہا جب اٹھی، خود کو یمان شاہ کے حصار میں پایا۔ وہ آہستہ سے اٹھنے لگی لیکن یمان شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ ارہا نے یمان شاہ کو اٹھتے دیکھا تو جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن ارہا کی یہ حرکت یمان شاہ نے دیکھ لی اور بولا، تم اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں بھی انسان ہوں، کوئی مونسٹر یا جن تو نہیں؟ لگتے تم مونسٹر جیسے ہی ہیں، ارہا نے ہلکی آواز میں بے دھیانی سے کہا۔ یمان شاہ نے ارہا کی بات سن لی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، نرمی سے اس کی تھوڑی اٹھا کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں مونسٹر لگتا ہوں؟ یمان نے مصنوعی غصے سے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ ارہا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن یمان نے اپنا حصار مزید تنگ کر لیا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ ارہا کی آواز کانپ رہی تھی، وہ آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ لیکن ابھی تو تم نے کہا تھا کہ غصے میں مونسٹر لگتا ہوں۔ ارہا نے بے ساختہ نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے بولی، وہ جب آپ غصہ کرتے ہیں نا تو اس وقت تھوڑے ڈراؤنے لگتے ہیں۔ یمان نے ارہا کی معصوم وضاحت سنی تو اس کے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ فوراً چہرے پر سختی طاری کر کے سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا، تو میں غصے میں ڈراؤنا لگتا ہوں؟ اس نے مصنوعی سختی سے کہا۔ ارہا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… وہ بولتے بولتے ہکلا گئی اور یمان ارہا کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ یمان نے دھیمے لہجے میں پوچھا، جسے جواب کے بغیر ہٹنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ ارہا نے نظریں جھکائے جھکائے ہی بمشکل کہا، بس کبھی کبھی تھوڑے سے مونسٹر لگتے ہیں۔ یمان شاہ نے شرارت سے ارہا کی طرف جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا، اچھا تو غصے میں مونسٹر لگتا ہوں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پھر تمہیں پتہ ہے مونسٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی کی نہیں سنتے، بس اپنی مرضی کرتے ہیں، اور ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں قید کر لوں اور وہ سب کر لوں جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ ارہا کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، آپ مونسٹر نہیں ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، وہ ہڑبڑا کر بولی،
जैसे अपनी बात से यमान को नाराज होने से बचाना चाहती हो। यमान ने उसकी घबराहट पर एक भरपूर कहा लगाया और उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। इरहा ने हैरत से उसे देखा, जैसे पहली बार यमान को इतना दिल खोल कर हंसते हुए देख रही हो। वो बेख्तियार उसकी हंसी में खो गई। दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। वो सोचने लगी कि यमान जब हंसता है तो कितना मुख्तलिफ लगता है, हंसते हुए कितना प्यारा लगता है। यमान ने जब इरहा की नज़रों को अपनी तरफ टिकटिकी बांध कर देखते हुए पाया तो उसने शरारत से एक आईब्रो उठाया। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? इरहा ने फौरन नजरें झुकाकर नफी में सर हिला दी। नहीं, कुछ नहीं, वो धीमी आवाज में बोली, मगर उसके सुर्ख होते गाल सब कुछ बयान कर रहे थे। यमान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई और वो इरहा की घबराहट को एंजॉय करने लगा। चलो सो जाओ, ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ भुलाकर तुमसे वाकई में अपना हक वसूल कर लूं। लेकिन अब तो सुबह हो गई है, तो अब उठ जाते हैं, नाश्ता भी बनाना होगा। नीचे पप्पू इंतजार कर रही होंगी। अभी कोई नहीं उठा, हमारे घर में कोई जल्दी नहीं उठता, इसलिए चुपचाप लेटी रहो। इतना कहकर यमान ने खुद भी आंखें बंद कर लीं। मजबूरन इरहा भी लेटी रही, हालांकि उसका दिल कर रहा था कि सब जल्दी से उठ जाएं और अस्पताल चलें, लेकिन कह ना सकी। जबकि यमान शाह इरहा के बारे में ही सोच रहा था। ये वो लड़की थी जिस पर वो दिलो जान से अपना हक जताने का इख्तियार रखता था, लेकिन ईमान शाह जानता था कि ये सब इरहा के लिए बहुत नया है। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि वो उसे वक्त देना चाहता था, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को इस रिश्ते में एडजस्ट कर सके। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं रहा कि तुमने मेरी जिंदगी में कितनी रोशनी भर दी है, वो दिल ही दिल में बोला। वो खामोशी से उसे देख रहा था, यहाँ तक कि आंखें नींद के बोझ से बंद होने लगीं और वो इरहा को अपनी बाहों में भरे सो गया। इरहा कुछ देर तो जागती रही, लेकिन फिर वो भी सो गई। जब इरहा उठी तो उसने देखा कि यमान शाह पहले से ही जाग रहा है। उसने जब इरहा को उठते देखा तो उसकी तरफ झुककर उसके होठों पे गुस्ताखी कर गया। इरहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो तेजी से बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। इरहा का दिल अभी तक तेज तेज धड़क रहा था। वो बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालने लगी, लेकिन चेहरे की सुर्खी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आईने में अपना अक्स देखने लगी, आंखों में नींद की सुर्खी और रुखसारों पर शर्म की गुलाबी छाप। वो खुद को देखकर और भी नर्वस हो रही थी। या अल्लाह! ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं? वो दिल ही दिल में बोली, फिर अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। जब कुछ देर बाद बाहर निकली तो यमान शाह अभी भी बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन आंखें खोले हुए छत को देख रहा था। जैसे ही इरहा बाहर आई, उसकी नजरें फौरन इरहा पर जा ठहरी। तुम ठीक हो? इरहा ने नजरें झुकाकर सर हिलाया और जल्दी से बाहर जाने लगी, लेकिन यमान शाह ने फौरन आवाज दी, इरहा। इरहा के कदम वहीं जम गए। वो आहिस्ता से पलटी, लेकिन नजरें अब भी जमीन पर थीं। इधर आओ, यमान शाह ने सख्ती से कहा। इरहा की सांसें अटकने लगीं। वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए यमान शाह के करीब आई, लेकिन बेड से जरा फासले पर रुक गई। यमान ने हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इरहा की आंखें हैरत से फट गईं, लेकिन यमान ने उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। इरहा तो जैसे मरने वाली हो गई। मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए बोला। इरहा ने कोई जवाब न दिया। बताओ मुझे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इरहा ने उसे गुस्से में देखते हुए जल्दी से नफी में सर हिलाया। तो क्यों जा रही थी बाहर? वो वो सब जाग गए होंगे, बस इसीलिए मैं नीचे जा रही थी कि सब क्या सोचेंगे। इरहा ने घबराते हुए जल्दी से वजाहत दी। इस घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते हैं और अब तुम आ गई हो। मेरी मामा ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचती, इसलिए तुम्हें किसी की भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब तक मैं नहीं चाहूँगा, तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी, समझी? यमान शाह की बात सुनकर इरहा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, तो यमान शाह ने उसके गाल पे बोसा देकर उसे अपने ऊपर कर लिया। इरहा तो शर्म से लाल हुए जा रही थी। उसके गाल दहकने लगे। एक बात सच-सच बताना। जी पूछें? तुम खुश हो इस रिश्ते से? इरहा ने हैरत से यमान शाह की तरफ देखा। ये ये क्या पूछ रहे हैं आप? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं लग रही? यमान शाह की आवाज़ में वही सख्ती थी जो हमेशा इरहा के दिल को दहला देती थी, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी और फिक्र थी, जैसे वो वाकई इरहा के दिल का हाल जानना चाहता हो।
इरहा की आंखें भर आईं। उसने फौरन नजरें झुका ली, जैसे आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। आपको लगता है कि अम्मी की ख्वाहिश मेरे लिए जबरदस्ती थी? मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझे आपके सुपुर्द किया। आप सख्त हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन अम्मी हमेशा कहती थी कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं और मुझे उनकी हर बात पर यकीन है। इरहा की नर्म मगर पुख्ता आवाज ने यमान के दिल पर जैसे कोई मरहम रखा हो। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया और इरहा को अपने करीब कर लिया। बस अब ये आंसू कभी ना बहाना। मुझे इन आंसुओं से सख्त एलर्जी है, जो इंसान को कमजोर दिखाते हैं। तुम्हें मजबूत बनना है, मेरे साथ चलना है। उसने नरमी से इरहा की पेशानी पर बोसा दिया, जैसे अपनी हर सख्ती के पीछे छुपी मोहब्बत को लफ्जों से ज्यादा अपने लम्स से जाहिर कर रहा हो। इरहा ने दिल की धड़कनों को बेकाबू होते महसूस किया, मगर ईमान की बाहों की पनाहों ने उसे अजीब सा सुकून दिया। इरहा ने उसकी शर्ट मजबूती से पकड़ ली। नीचे किचन में सलमा बेगम नाश्ता तैयार कर रही थी, जबकि समीना टेबल पर बर्तन रख रही थी। इरहा और यमान खामोशी से नाश्ता कर रहे थे, जब अचानक यमान का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ की बात सुनते ही उसका चेहरा जर्द पड़ गया। इरहा ने फौरन उसकी बदलती हुई हालत महसूस कर ली। यमान, क्या हुआ? किसका फोन था? इरहा ने घबरा कर पूछा। यमान ने फोन बंद किया, गहरी सांस ली और अपनी माँ की तरफ देखा। हमें अभी अस्पताल जाना है। इरहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ लरजने लगे, लेकिन वो खामोशी से यमान के साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में किसी ने एक लफ्ज भी ना कहा, लेकिन इरहा की आंखें बार बार यमान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। अस्पताल पहुंचते ही यमान तेजी से अंदर भागा। इरहा और सलमा बेगम भी पीछे लपकी। नर्स ने यमान को एक तरफ ले जाकर कुछ कहा, जिसके बाद वो जैसे पत्थर का हो गया। यमान, प्लीज बताओ क्या हुआ है? मामा ठीक है ना? इरहा की आवाज कांप रही थी। यमान ने आहिस्ता से सर झुका लिया। इरहा, मोमानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उनका सांस रुकने लगा और वो अब नहीं रही। इरहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अपने कदमों पर खड़ी न रह सकी और जमीन पर गिर गई। सलमा बेगम ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन इरहा की चीखें सुनकर अस्पताल का कॉरिडोर गूंज उठा। मामा प्लीज वापस आ जाएं। आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगी। मामा प्लीज मुझे छोड़ कर ना जाएं। वो रोती हुई अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी। अंदर जाकर उसने अपनी माँ को बेजान लेटे देखा। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो हर गम से आजाद हो गई हों। यमान पीछे आया। इरहा को जमीन पर बैठते रोते देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो आहिस्ता से उसके पास बैठा और उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। इरहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्लीज खुद को संभालो। मोमानी जान चाहती थी कि तुम मजबूत रहो। इरहा ने बेबसी से यमान की कमीज को पकड़ लिया और उसमें चेहरा छुपाकर बच्चों की तरह रोने लगी। यमान ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, जैसे उसके आंसुओं के जख्मों पर मरहम रख रहा हो। वो शाम बहुत भारी थी, हर आंख अश्कबार थी, लेकिन जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ना था, चाहे दिल कितना ही टूट चुका हो। जनाजे के बाद जब सब लोग वापस जाने लगे, इरहा खामोशी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। यमान शाह ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न आया। उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। खौफ की एक लहर उसके वजूद में दौड़ गई। इरहा, इरहा, दरवाजा खोलो प्लीज। यमान ने जोर से आवाज दी, मगर अंदर सन्नाटा था। वो घबरा कर नीचे भागा और सलमा बेगम से दूसरी चाबी ली। तेजी से वापस आकर कांपते हाथों से चाबी दरवाजे में डाली और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। इरहा जमीन पर बेजान सी पड़ी थी। उसके आंसुओं के निशान अब भी उसके गालों पर थे और पास ही उसकी माँ की तस्वीर गिरी हुई थी। तस्वीर के शीशे पर इरहा की उंगलियों के निशान थे, जैसे वो आखिरी बार अपनी माँ को छूने की कोशिश कर रही हो। इरहा, यमान तेजी से आगे बढ़ा और घुटने टेक कर इरहा को बाजुओं में ले लिया। इरहा, आंखें खोलो प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरहा बेहिस व हरकत थी। यमान का दिल जैसे सीने में बैठ गया। वो फौरन इरहा को बाहों में उठाकर बेड पर लेटाया और लरजते हाथों से उसका चेहरा थपथपाने लगा। इरहा, प्लीज मुझे सुनो, मैं यहाँ हूँ, प्लीज।
وہ فوراً ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچا اور ارہا کا معائنہ کیا۔ یمان کی آنکھیں ارہا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پریشان مت ہوں یمان صاحب، ارہا شدید صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے سکون کا انجیکشن دے دیا ہے، اب اسے آرام کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے ساتھ رہیں، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ یمان نے تھکے ہوئے انداز میں ارہا کے پاس بیٹھ گیا اور ارہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ یمان نے بے اختیار اطمینان کی سانس لی، لیکن ارہا کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پریشانی واضح تھی۔ ارہا گہری نیند میں تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نیل پڑ چکے تھے اور سانسیں بھی تھوڑی بے ترتیب تھیں۔ یمان نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جہاں ہلکی سی حرارت تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر یمان آہستہ سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ارہا کو نرمی سے اپنے حصار میں لے لیا تاکہ وہ سکون محسوس کرے۔ اس نے اپنے بازو ارہا کے گرد لپیٹے اور دھیرے سے آنکھیں موند لی، جیسے اسے اپنی قربت سے تحفظ دینا چاہتا ہو۔ لیکن نیند کہاں آنے والی تھی؟ یمان کی آنکھیں بند تھیں، مگر ذہن میں ارہا کی ٹوٹی ہوئی حالت بار بار گھوم رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ارہا کو اس درد سے نکالے، کیسے اس کی زندگی میں پھر سے خوشیاں واپس لائے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ بعض اوقات محبت کے ساتھ صبر بھی ضروری ہوتا ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے جو آہستہ آہستہ ہر زخم بھر دیتا ہے۔ یمان کی بے لوث محبت اور انتھک کوششوں نے آہستہ آہستہ ارہا کو زندگی کی طرف واپس کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ ارہا پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن کی جگہ آہستہ آہستہ زندگی کی چمک واپس آ رہی تھی۔ ایک دن یمان شاہ آفس سے گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، اس کی نظریں آئینے کے سامنے کھڑی ارہا پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی۔ ارہا نے آج ہلکے نیلے رنگ کا نفیس سا سوٹ پہنا تھا، جس پر باریک سا کام ہوا تھا۔ اس کے کمر تک آتے چمکدار بال کھلے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی پنک لپسٹک اس کی معصومیت میں ایک الگ سا نکھار لا رہی تھی۔ یمان کے قدم وہیں رک گئے، وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ارہا آئینے میں اس کی نظریں محسوس کر چکی تھی۔ وہ سٹ پٹا کر بالوں میں کنگھی کرنے لگی، جیسے خود کو مصروف دکھانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر یمان کی آنکھیں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹیں۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے یمان اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ارہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تمہیں نہیں معلوم ارہا، تمہیں یوں بہتر ہوتے دیکھنا میرے لیے کسی دعا کے قبول ہونے جیسا ہے، یمان نے دھیمے لہجے میں کہا اور نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ ارہا کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ وہ پہلی بار دل سے مطمئن محسوس کر رہی تھی، جیسے اب اسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ دن رات یمان کی محبت ارہا کے زخموں کو بھرنے لگی۔ یمان کے لیے ارہا کی مسکراہٹ سے بڑھ کر کچھ بھی قیمتی نہیں تھا۔ ایک دن جب یمان شام کو آفس سے گھر آیا تو اس نے ارہا کو باتھ روم میں الٹی کرتے ہوئے پایا۔ ارہا کی حالت دیکھ کر یمان کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ارہا کو لے کر سیدھا ہسپتال گیا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے ارہا کا معائنہ کیا اور پھر یمان کو جو خبر دی، اس نے اسے کچھ لمحوں کے لیے ساکت کر دیا۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں، لیکن آپ کی بیوی کی طبیعت کچھ کمزور ہے، اس لیے آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ زیادہ کام کرنے یا ذہنی دباؤ کا ان کے اور ان کے بچے پر دونوں اثر انداز ہوں گے، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ یہ سنتے ہی یمان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں، مگر ساتھ ہی ارہا کی کمزوری کی فکر بھی ہونے لگی۔ وہ فوراً ڈاکٹر کی ہدایت کو سمجھا، دوائیاں لیں اور ارہا کو نرمی سے تھامتے ہوئے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی سلمیٰ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا، یمان کیا ہوا؟ ارہا ٹھیک ہے نا؟ اسے یوں اچانک اسپتال کیوں لے گئے؟ یمان نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ دادی بننے والی ہیں ماما۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور یمان نے ارہا کا ہاتھ تھام کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کی زندگی میں ایک نئی خوشی کی کرن بھیج دی تھی، ایک امید، ایک مکمل ہونے کا احساس جو ان دونوں کے درمیان رشتے کو اور مضبوط کرنے والا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے گلے سے لگایا
اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اللہ کا شکر ہے، میری بچی کو اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے۔ انہوں نے ارہا کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی اور یمان شاہ کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور یمان کے گھر خوشیوں کی بہار چھا گئی۔ سلمہ بیگم ارہا کا بے حد خیال رکھتی تھی، جیسے وہ ان کی اپنی بیٹی ہو۔ یمان بھی ہر لمحہ ارہا کے ساتھ ہوتا، اس کا خیال رکھتا، اسے ہنساتا اور ہر ممکن کوشش کرتا کہ وہ کبھی خود کو محسوس اکیلا نہ کرے۔ پھر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ارہا کو اسپتال لے جایا گیا اور یمان شاہ کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جاتی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور دل ہر دھڑکن کے ساتھ بس ارہا اور بچے کی خیریت مانگتا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور نرس مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ یمان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، دل سے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً نرس سے پوچھا، ارہا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ نرس نے نرمی سے کہا، جی ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یمان کی بے چینی کم ہوئی، مگر دل کا اضطراب تب تک نہ تھما جب تک وہ ارہا کو دیکھ نہ لے۔ جب ارہا کو وارڈ میں منتقل کیا گیا تو یمان دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ارہا کمزور مگر مسکراتی نظروں سے یمان کو دیکھ رہی تھی۔ یمان نے دھیرے سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور محبت بھری سرگوشی کی، تم نے میری دنیا مکمل کر دی رہا، شکریہ۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ آنسو خوشی اور مکمل ہونے کی کیفیت کے تھے۔ یمان نے آہستہ سے اپنے ننھے بیٹے کو بازوؤں میں لیا، اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور نرمی سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارمان شاہ، میرا بیٹا، میری سب سے بڑی خوشی، اور ساتھ ہی یمان شاہ نے اس کے نرم نرم گال چوم لیے۔ 2 دن بعد جب ارہا کو ڈسچارج کیا گیا تو یمان اسے گھر لے آیا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سلمہ بیگم نے دعا دی، اللہ تمہارے نصیب روشن کرے، خوشیاں تمہاری دہلیز سے کبھی نہ جائیں۔ ایک دن یمان شاہ گھر آیا تو ارمان زور زور سے رو رہا تھا۔ یمان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن ارہا کہیں نہیں دکھائی دی۔ یمان نے ارمان کو باہوں میں اٹھایا لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، شاید اسے بھوک لگی تھی۔ یمان کے چہرے پر فکر کے ساتھ غصہ بھی جھلکنے لگا، کیونکہ اسے گھر آئے ہوئے 5 منٹ ہو چکے تھے اور ارہا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس نے غصے سے ارہا کو آواز دی، ارہا کہاں ہو تم؟ دیکھو ارمان کتنی دیر سے رو رہا ہے۔ آواز سنتے ہی ارہا گھبرائی ہوئی سی کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ارمان کو یمان کی باہوں سے لیا۔ بچہ بھوک سے بے چین تھا اور ارہا کی آنکھیں اس کی حالت دیکھ کر بھر آئیں۔ یمان کی نظریں غصے سے ارہا پر جمی ہوئی تھیں۔ کہاں تھی تم؟ میں کب کا آیا ہوا ہوں اور تم غائب ہو۔ ارمان کب سے رو رہا ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ ارہا نے نظریں جھکا لیں، اس کی آواز میں نرمی اور شرمندگی تھی۔ میں بس فریش ہونے گئی تھی، ارمان سو رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی جاگ جائے گا۔ یمان نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، گہری سانس لی اور خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، پھر نرمی سے ارہا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارہا، میں تم پہ غصہ نہیں کر رہا، لیکن جب ارمان روتا ہے میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ مجھے لگا شاید تم کہیں باہر چلی گئی ہو، وہ کتنی دیر سے رو رہا تھا اس لیے میں پریشان ہو گیا۔ چلو اب اسے جلدی سے فیڈ کروا دو، دیکھو کیسے بے قرار ہو رہا ہے۔ یمان کی بات سن کر ارہا کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ اس نے شرمیلے انداز میں اپنے گیلے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں آپ کے سامنے ارمان کو کیسے فیڈ کروا سکتی ہوں؟ آپ باہر چلے جائیں تو میں اسے فیڈ کروا دوں۔ ارہا کی بات سن کر یمان شاہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا کہ چپ کر کے میرے سامنے اسے فیڈ کرواؤ، نہیں تو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ابھی تو تم رات والی سزا نہیں بھولی ہوگی۔ یمان کی بات سن کر ارہا گھبرا گئی اور اس کا جسم تو ابھی بھی یمان شاہ کی رات والی شدتوں سے دکھ رہا تھا۔ جب یمان شاہ نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور وہ بہانہ کر کے چلی گئی تھی اور جان بوجھ کر واپس دیر سے لوٹی تھی کہ یمان شاہ سو چکا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ ارمان کو جھولے میں لیٹا کر خود بیڈ پر آئی تو یمان نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور غصے سے ارہا کے اوپر حاوی ہو گیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ارہا ڈر گئی
اور جب مزاحمت کرنے لگی تو یمان نے سختی سے اس کے کان میں گمبھیر آواز میں کہا کہ اگر تم نے تھوڑی سی بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے نرمی کی کوئی بھی امید مت رکھنا، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنا آپ میرے حوالے کر دو اور مجھے میری مرضی کرنے دو۔ اور یہیں پر ارہا کی بس ہوئی تھی۔ پھر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور یمان شاہ نے ساری رات اس پر اپنی منمانیاں دکھائیں اور شدت برساتا رہا۔ صبح جب ارہا کی جان خلاصی ہوئی تو اس کا جسم بہت دکھ رہا تھا، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں بولی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری لی اور جلدی سے دوسری جانب منہ کر کے ارمان کو فیڈ کروانے لگی۔ اور جب یمان نے ارہا کو منہ دوسری طرف کر کے فیڈ کرواتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں سرخی اتر آئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ارہا کے پاس گیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے رخسار پر لب رکھ دیے اور ارہا کے اور قریب ہو گیا۔ ارہا یمن شاہ کی قربت سے پگھل رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سے ارمان کو فیڈ کروایا اور اٹھنے لگی تو یمان نے اسے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ میں ارمان کو سلا کر آتی ہوں، رکو۔ اور پھر یمان شاہ نے ارہا کے ہاتھوں ارمان کو پکڑ کر اپنی ماں کو پکڑ آیا اور خود آ کر دوبارہ سے ارہا کے قریب آیا اور پھر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کان میں بولا، کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کیا کرو، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ نہیں، میں آپ سے دور کہاں جاؤں گی بھلا، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ارہا نے جلدی سے یمان کو وضاحت دی۔ یمان شاہ مسکرانے لگا اور پھر ارہا کو اپنی قربت میں لیتے ہوئے پھر سے اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ کافی دیر بعد خود کو سکون پہنچاتے ہوئے وہ ایک سائڈ پر ہوا، ارہا کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی ہمیشہ میری زندگی کا حصہ بن کر رہنا، کبھی بھی مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں ایسی قید میں ڈالوں گا کہ تم چاہ کر بھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ جی، میں کبھی نہیں جاؤں گی کہیں نہیں۔ ایمان نے ارہا کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ یمان، وہ ارمان پھپھو کو تنگ کر رہا ہوگا، کیا میں اسے لے آؤں؟ ارہا نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کہیں پھر سے یمان کو غصہ نہ آ جائے۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہی نہیں، جاؤ تم پہلے فریش ہو جاؤ، پھر میں ارمان کو لے آتا ہوں۔ جی۔ فریش ہونے کے بعد جب ارہا باتھ روم سے باہر نکلی تو یمان ارمان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ارہا کو جب دیکھا تو مسکراتے ہوئے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا اور اسے بھی اپنے حصار میں لے کر بیٹھ گیا۔ ارہا کی موجودگی نے یمان شاہ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون بھر دیا تھا۔ جہاں پہلے اس کی زندگی میں تنہائی، خاموشی اور سختی کا راج تھا، بہت کم ہوتا تھا کہ وہ ہنستا ہو یا کسی سے بھی کھل کر بات بھی کی ہو، بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ لیکن اب ارہا نے آ کر اس کی زندگی میں جیسے روشنی بھر دی تھی۔ یمان کی شخصیت میں جو سختی تھی وہ ارہا کی محبت کے لمس سے آہستہ آہستہ گھلنے لگی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ ارہا صرف اس کے گھر کی نہیں بلکہ اس کے دل کی بھی رونق ہے۔ اب وہ ارہا پر پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ارہا اسے ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر کام اتنی محبت اور دھیان سے کرتی کہ یمان کا دل خود ہی نرم پڑ جاتا۔ مگر کبھی کبھار ارہا کی معصوم شرارتیں یا بھولپن یمان کے غصے کو چھونے لگتی، لیکن جیسے ہی ارہا کی آنکھوں میں خوف یا شرمندگی جھلکتی، یمان کا غصہ پل بھر میں ہوا ہو جاتا۔ ارہا کی بے لوث محبت اور خالص جذبات نے یمان کو مکمل طور پر تو نہیں مگر بہت حد تک بدل دیا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ صبر اور نرمی سے بات کرتا تھا اور یہ تبدیلی وہ خود بھی محسوس کرتا تھا۔ یمان کو احساس تھا کہ ارہا کی زندگی سب سے بڑی خوشی ہے، وہ خوشی جس کے بغیر اس کی دنیا ادھوری تھی۔ یمان اور ارہا کی زندگی میں محبت اور سکون کی ایک نئی کہانی شروع ہو گئی، جس کا ہر صفحہ خوشی اور شکر سے بھرا ہوا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو سے متعلق کوئی پیارا سا کامنٹ کر دیجئے۔